बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में आप सीखेंगे सूरतुल फातिहा के इब्तिदाई 3 आयात, साथ में हम ग्रामर यानी हुवा मुस्लिमुन हुवा मुस्लिमूना, इसी के साथ साथ हम शौक़ दिलाने के लिए नुक्ते तालीम सीखेंगे। और इस सबक के अख्तिताम पर आप 15 नए अल्फाज सीखेंगे जो तकरीबन कुरान करीम में 1390 मरतबा रिपीट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सूरतुल फातिहा का तारुफ़ लेते हैं। ये वाहिद सूरत है जो कुरान करीम की पहली मुकम्मल सूरत है। यानी जैसे ही आप कुरान करीम का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहली सूरत और मुकम्मल सूरत। नुज़ूल के एतबार से ये पहली सूरत नहीं है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से भी ये एक मुकम्मल सूरत है जो तमाम सूरतों में नाजिल होने वाली एक मुकम्मल सूरत। यानी नाजिल तो ये पहले नहीं हुई, लेकिन मुकम्मल सूरत की शक्ल में नाजिल हुई है। तो ये इतनी अहम है कि हम दिन में कई बार इसको हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, और हमें हुक्म है कि हम दिन में हर नमाज की हर रकात में इसको पढ़ें। तो यानी सूरतुल फातिहा को हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर हम इसको बहुत अच्छे और आसान अंदाज से इसका तर्जुमा सीखते हैं तो तकरीबन कुरान करीम में सूरतुल फातिहा के अल्फाज 9000 मरतबा रिपीट हुए हैं। कितनी मरतबा? 9000 मरतबा। यानी हम अगर सूरतुल फातिहा के अल्फाज सीखते हैं तो कुरान में तकरीबन हर पेज के हर सतर यानी हर लाइन में सूरतुल फातिहा का एक लफ्ज़ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे, उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा। बिस्मिल्लाह, बिस्मी 2 टुकड़े हैं। बी का तर्जुमा है से, बी का तर्जुमा है से। इसम यानी नाम, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह के बेहतरीन नाम, उर्दू में भी मुस्तअमल है। ये लफ्ज़ तकरीबन कुरान करीम में 39 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से। अल्लाह का ज़ाती नाम है, बाकी तमाम नाम अल्लाह के सिफाती हैं और अल्लाह ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से, बिस्मी नाम से, अल्लाह यानी अल्लाह के। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है। इस तरह के अरबी में जितने भी अल्फाज जो फ़ौलान के वज़न पर आते हैं, जिसमें शदीद जज्बा पाया जाता है, जोश पाया जाता है, यानी इसमें मुबालगा पाया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं ग़ज़बान शदीद गुस्से में, जवान शदीद भूखा, ठीक है। इसी तरह अर्रहमान शदीद पुरजोश मेहरबान, यानी पुरजोश रहमत वाला, यानी इंटेंसली मर्सीफुल, यानी बहुत मेहरबान। अर्रहीम, अर्रहीम यानी रहम करने वाला। इसमें तसलसल की तरफ इशारा है। जिस तरह हम कहते हैं जमील खूबसूरत, जमील किसको कहेंगे? उस बंदे को कहेंगे जो कल बदसूरत था और आज खूबसूरत हो गया? नहीं, यानी जो कल बंदा बदसूरत था और आज मेकअप करके वो खूबसूरत बन गया तो उसको तो हम खूबसूरत नहीं कहेंगे, वो तो दोबारा काला हो जाएगा, दोबारा बदसूरत हो जाएगा। खूबसूरत तो उसको कहा जाता है जो हमेशा से यानी तसलसल से वो खूबसूरत ही है। इसी तरह हम अगर करीम कहते हैं कि अच्छे अखलाक का मालिक, अच्छे अखलाक वाला, तो हम उस बंदे को तो नहीं कहेंगे जो कल गालियाँ देता था और आज हम उसको कहेंगे अच्छा अखलाक वाला। नो, यानी अच्छे अखलाक वाला वो है जो तसलसल के साथ, जो हमेशा से क्या है? करीम है। करीम का लफ्ज़ कुरानी करीम में 27 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो अर्रहमानिर्रहीम यानी रहमत के जोश को तसलसल से ज़रब दीजिए। रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही है, आप यूँ महसूस कीजिए। अर्रहमानिर्रहीम का मतलब है कि जो रहमत की बारिश जो मुसलसल हो रही है। अर्रहमानिर्रहीम बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। यानी रहमत वाला कौन है? जो हर किस्म की ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे। यानी आप अल्लाह की रहमत को महसूस कीजिए कि उसने हमको पैदा किया, आँख दिए, कान दिए, दिमाग, हाथ और पैर दिए, माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त साथी दिए, ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, हर तरह के खानों का इंतज़ाम हमारे लिए किया। तो ये अल्लाह की रहमत ही है। तो आप ये महसूस कीजिए। दूसरी आदत, पहली आदत हमने कल की सबक में सीखी थी कि हम इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा में 12 आदात सीखेंगे। तो पहली आदत हमने कौन सी सीखी थी? सेफ्टी फर्स्ट, यानी
اعوذ باللہ کہنا۔ آج دوسری عادت سیکھیں گے، یعنی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیں کہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا۔ حدیث شریف پہ ہے کہ من لم یبدأ بسم اللہ، یعنی آپ میں سے جو بندہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، یعنی بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے ہم بسم اللہ ہر وقت پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بولیے اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے، یعنی اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے، یعنی ہمیں تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر اچھا گمان ہونا چاہیے۔ تیسری عادت ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں ہمیں ہمیشہ اچھا گمان، یعنی پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، یعنی ہم اللہ پر ہمیشہ اچھا گمان رکھیں گے، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ بے حساب رحمت والا ہے، یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا خیال محبت سے رکھتا ہے، یعنی وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، یعنی ہم ہر وقت میں مصیبت میں، آزمائش میں، خوشی میں اللہ پر ایمان رکھیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں، مثلا زندگی میں سکون ملے گا، خوشی ملے گی، کامیابی ملے گی، صحت اور اطمینان اور بہتر تعلقات میسر ہوں گے، اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ کی سے کئی گنا بہتر نظریہ ہیں اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہو، اچھا گمان ہو، تو ہم پر بڑی سی بڑی مصیبت بھی آ جائے تو ہم اس کو بخوشی قبول کر لیں گے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور خوش رہیے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد ہم نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی اور ٹکڑے کے ساتھ ترجمہ سیکھ لیا۔ اب تصور اور احساس کے ساتھ آپ پریکٹس کیجئے۔ بسمی نام سے، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو رب ہیں تمام جہانوں کا۔ الحمد، ہم لفظی ترجمہ لیں گے۔ الحمد کے دو معنی ہیں، یعنی تمام تعریفیں، اور دوسرا معنی ہے شکر۔ ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ للہ، یہ دو ٹکڑے ہیں، لی کا ترجمہ ہے لیے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، یعنی اللہ کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 149 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ للہ یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ ربی جو رب ہے، رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا۔ یعنی ہم نے کل پڑھا تھا کہ انسانی دماغ میں 10,000 کروڑ سیلز یعنی 10,000 کروڑ خلیے موجود ہیں، اور پھر اس کے 20,000 شاخیں موجود ہیں۔ ہم نے صرف دماغ کی بات کی تھی، انسان کے پورے جسم میں کتنے خلیے ہوں گے، کتنے سیلز ہیں، یعنی لاکھوں کروڑوں بے شمار سیلز سے انسان کا یہ ڈھانچہ جسم بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ذرے یعنی ہر سیل کو، ہر خلیے کو پل پل پالنے والا ہے، ہر خلیے کو آکسیجن کھلانے والا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ محسوس کیجئے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ العالمین، عالم کی جمع ہے عالمین، یعنی تمام جہانوں کا۔ عالمین اور عالم یہ تقریباً قرآن کریم میں 73 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو کا ورڈ ہے، ہم کہتے ہیں عالمی انسان، عالمی حیوانات، عالمی ملائکہ اور عالمی جنات۔ تو یہ بہت استعمال ہوا ہے اور بہت آسان ہے۔ عالم کی جمع عالمین ہے۔ الحمدللہ۔ حمد کا پہلا معنی ہے تعریف کرنا۔ ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ تعریف سے کیا مراد ہے؟ یعنی تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے۔ یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو، تمام کائنات کو ان کی ضرورت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ میں آج اپنی مخلوقات کے لیے دعوت کرتا ہوں،
انہوں نے اپنے حساب سے کھانے کے تمام انتظامات کر لیے اور پھر اللہ سے مخاطب ہوا کہ الہ العالمین اپنے مخلوقات کو بلا لیجئے، میں نے دعوت تیار کر لی ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور ایک مچھلی نے ایک نوالے میں وہ تمام کھانا، تمام انتظامات جو سلیمان علیہ السلام نے کیے تھے وہ ایک ہی نوالے میں ہڑپ کر لیے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام حیران رہ گئے کہ اللہ رب العالمین کیسے ان تمام مخلوقات کی پرورش کرتا ہے، ان کے لیے تمام ضروری چیزیں مہیا کرتا ہے، خوراک مہیا کرتا ہے۔ تو اللہ پر یقین کیجئے اور اللہ رب العالمین کی تعریف دل سے کیجئے۔ چوتھی عادت ہم یہاں اپنائیں گے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے چوتھی عادت ہم یہ اپنائیں گے کہ علم حاصل کیجئے تاکہ اللہ کی تعریف دل سے نکلے۔ یعنی جب تک ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا، اللہ کو دل سے نہیں جانتے، اللہ کو باریک بینی سے جانتے نہیں، تب تک ہم اللہ کی دل سے تعریف نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے علم حاصل کیجئے تاکہ اللہ کی تعریف دل سے نکلے۔ اس کے بعد ہم احتساب کریں گے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں یا دنیا کے لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا خالق اللہ ہے، اگر وہ انسان ہے یا مادی اشیاء ہیں یا بے جان چیزیں ہیں، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو ہم جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو دیکھیں، ان سے متاثر ہو جائے، تو سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس کو پیدا کیا، تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ حمد کا دوسرا معنی ہے شکر کرنا، اور اسی سے ہم پانچویں عادت اپنائیں گے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہم اس کا بار بار شکر ادا کریں گے۔ یعنی شکر ہم صرف زبان سے ادا نہیں کریں گے بلکہ ہم دل سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے کہیں یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، نہیں، شکر اس بات پر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ناک دیا، کان دیے، دماغ دیا۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس کا تصور کیجئے اس پہ کیا بیتتی ہے، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے اس کا تصور کیجئے اس پر کیا بیتتی ہیں، جس کے پاس کان نہیں ہے اس کو تصور کیجئے اس پر کیا بیتتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ ہوگا کہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کیجئے، کان دیے ہیں وہاں استعمال کیجئے جہاں اللہ کا حکم ہے، آنکھ دیے ہیں وہاں دیکھیں جہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جہاں سے منع کیا وہاں پر اپنے ان اعضاء کو استعمال مت کیجئے۔ یہ دراصل شکر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ پانچویں عادت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے تقریباً 5 عادات سے کی۔ پہلی عادت کون سی تھی کہ ہم سیفٹی فرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اعوذ باللہ کہیں گے، سب چیزوں سے پہلے اپنا خیال رکھیں گے۔ دوسری عادت، ہر کام سے پہلے ہم بسم اللہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ کہیں گے۔ تیسری عادت، ہم اللہ رب العالمین کو جاننے کے لیے علم حاصل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم اللہ رب العالمین کو جاننے کے لیے علم حاصل کریں گے، علم کے حصول کا ذریعہ بنیں گے۔ اور چوتھی عادت، ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ۔ اور پانچویں عادت، یعنی ہم اللہ رب العالمین کا شکر دل سے ادا کریں گے، اپنے اعضاء سے ادا کریں گے۔ تو یہ 5 عادات ہیں اور یہ انشاءاللہ مزید بھی ہم سیکھیں گے، تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ الحمدللہ، اب تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہیں، العالمین، تمام جہانوں کا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم با محاورہ ترجمہ دہرائیں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم نے ایک دفعہ سیکھا ہے، کہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ یہاں پر ہم نے یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ الرحمن بہت مہربان، یعنی عام اور خاص دونوں پر اللہ مہربان ہے، کافروں پر، مسلمانوں سب پر مہربان ہے۔ الرحیم یعنی رحم کرنے والا ہے، یہ خاص ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین صرف مومن مسلمان پر رحم کرے گا، کافروں پر رحم نہیں کرے گا، کافروں پر، منافقوں پر، مشرکوں پر بالکل رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فرق یاد رکھیے گا کہ الرحمن عام ہے، بالکل عام مہربان ہے، الرحیم خاص رحم کرنے والا، یعنی صرف قیامت میں مسلمانوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو آج سے، اسی وقت سے
جب آپ یہ کورس پڑھ رہے ہوں، آپ نے یہ پڑھ لیا، یا ابھی آپ گھر میں، آفس میں، بازار میں جانے کے بعد دوسروں پر رحم کرنا شروع کیجئے۔ ابھی آپ نے سیکھ لیا کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ پر اس پر رحم نہیں کرتا۔ آج سے ہی آپ اپنے گھر میں، اگر آپ آفس میں باس ہیں تو اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا، اگر آپ گھر میں بانی ہیں، گھر کے بڑے ہیں، تو آپ اپنے نیچے ماتحتوں پر رحم کرنا سیکھیں۔ اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی پر رحم کرنا سیکھیں، ان کی محبت کا خیال رکھیے۔ تو یہ آج ابھی ہم نے چھٹی عادت سیکھنی ہے کہ دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کی محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم بہت مہربان جو رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی 3 آیات کا ترجمہ اور مفہوم تفصیل کے ساتھ سیکھ لیا، اور اسی میں ہم نے 5 عادات سیکھ لی الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں قواعد کے طرف، گرامر بھی سیکھیں گے جس میں ہم مسلمون، مؤمنون، مشرکون اور اسم کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں مزید سیکھیں گے۔ اور ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ٹی پی آئی کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ الحمدللہ ہم اسی ٹی پی آئی کے ساتھ گرامر سیکھیں گے۔ ہم آج عربی بول چال سے پہلے ایک نیا لفظ سیکھتے ہیں۔ کل ہم نے عربی بول چال سے پہلے نیا لفظ سیکھا تھا من۔ من کا ترجمہ ہے کون، اس کو ہم نے استعمال کیا۔ آج نیا لفظ سیکھیں گے حل۔ حل کا ترجمہ ہے کیا، حل کا ترجمہ ہے کیا، حل کا معنی ہے کیا، اور اس کا جواب جو ہم دیں گے تو ہم کہیں گے نعم، ہاں، نعم، ہاں۔ یہ 2 الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں، 2 الفاظ۔ حل کا ترجمہ ہے کیا، نعم، ہاں، حل، کیا، نعم، ہاں، شاباش۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ الفاظ یعنی کلمے کے 3 قسمیں ہیں۔ عربی میں الفاظ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اسم، یعنی اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز، کسی صفت کا نام، یعنی کسی کا نام کتابن، مکتن، یا کسی صفت کا نام، مثال کے طور پہ مسلمن، مومنون، کسی شخص کا نام عالم، اسحاق، اکرام، ربانی، سفیان، ٹھیک ہے؟ تو اسم سے مراد کیا ہے؟ کسی شخص، کسی چیز یا کسی صفت کا نام، ٹھیک ہے؟ اور فعل جس سے کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، مثال کے طور پہ فتحہ، اس نے کھولا، یعملون، وہ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف کا مطلب ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ حرف کی اپنی کوئی تعریف نہیں ہے، یا یہ 2 الفاظ کو ملانے کے کام آتے ہیں۔ ابھی ہم اسم کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، اسم کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ کتابن، یعنی ہم ایک عام اسم کو خاص کیسے بنائیں گے؟ مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں کتابن، ایک عام کتاب کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں ابک۔ ابک کا مطلب ہے ایک عام کتاب، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو خاص بنا دوں۔ خاص بنانے کے لیے بہت آسان سا ایک قاعدہ ہے عربی میں کہ ہم شروع میں الف لام لگا لیتے ہیں۔ کیا لگا لیتے ہیں؟ الف لام۔ کتابن تھا تو ہم کیا لگا لیں گے؟ الکتاب ہو جائے گا، جس طرح ہم انگلش میں لگاتے ہیں دا بک، ہم کیا لگاتے ہیں؟ دا بک۔ کیا لگا لیتے ہیں؟ دا بک، شاباش۔ تو اس میں ایک اہم چیز یاد رکھے گا کہ جب سامنے الف لام آئے تو پھر ایک پیش گر جاتا ہے، آخر میں 2 پیش ہیں، الکتابن نہیں ہوگا بلکہ الکتابو ہو جائے گا۔ جیسے کہ انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں کہ دا بک نہیں پڑھتے بلکہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ دا بک، دا بک، ایک گر جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی الف لام لگنے سے آخر میں ایک پیش گر جائے گا، تو کیا بنے گا؟ مثلا الکتاب، کیا بنے گا؟ الکتاب، شاباش۔ اب ہم مزید اسم، عام اسم سے خاص بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ مسلمون سے کیسے بنے گا؟ مسلمون، شاباش۔ المسلمون، مومنون سے خاص بنائیے گا، المومنون۔ صالحون سے الصالح، کافرون سے الکافرون، مشرکون سے المشرکون، شاباش۔ مسلمون کا لفظ قرآن کریم میں 42 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور مومنون کا لفظ قرآن کریم میں 230 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، اور صالحون قرآن کریم میں 136 مرتبہ استعمال ہوا ہے، کافرون قرآن کریم میں 134 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مشرکون قرآن کریم میں 49 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ اس کی پریکٹس کیجئے، ویڈیو پاز کیجئے اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر اس کی پریکٹس کیجئے۔ مسلمون المسلم، مؤمنون المؤمن، صالحون الصالح، کافرون الکافر، مشرکون المشرکون۔ عام سے خاص بنانے کی مثال ہے۔ آخری حرکت کو اگر ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، یعنی مسلمون کی بجائے ہم مسلم کہتے ہیں، تو خوبصورتی کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق۔ بہت سمپل ہے۔ اب ہم اسم کے بارے میں ایک دوسری بات سیکھیں گے، دوسرا قانون سیکھیں گے، دوسری اہم چیز سیکھیں گے، یعنی ہم اسم کو جمع کیسے بنائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں بہت سارے اسماء جمع میں ملیں گے، تو ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ بہت سمپل اور بہت آسان سا طریقہ ہے۔
یعنی اگر ہم دیکھیں گے اگر اسم کے آخر میں اگر واو نون یا نون موجود ہیں، واو نون اور یا نون موجود ہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ جمع ہے۔ اگر مسلمون ہے تو ہم اس سے جمع کیسے بناتے ہیں؟ مسلمون۔ اگر مسلمن اور مسلمین ہے تو ہم آخر میں یا نون لگا کر اس کا جمع بناتے ہیں مسلمین۔ مسلمن مسلمین سے کیا بنتے ہیں؟ مسلمین۔ اگر مسلمون ہے تو جمع بنے گا مسلمونہ، اگر مسلمن اور مسلمین ہے تو جمع بنے گا مسلمینہ۔ شاباش۔ تو جمع بنانے کی مزید پریکٹس کیجئے واو نون اور یا نون لگا کر، مسلمون مسلمون مسلمین۔ مؤمنون سے جمع بنائیے گا مؤمنون مؤمنین۔ صالحون سے بنائیے گا صالحون صالحین۔ کافرون سے بنائیے گا کافرون کافرین۔ شاباش۔ مشرکون سے بنائیے گا مشرکون مشرکون۔ منافقون سے بنائیے گا منافقون منافقون منافقین۔ شاباش۔ تو جمع بنانے کی مزید پریکٹس آپ اس ویڈیو کو پاز کیجئے اور اس کو دیکھیے اور اس کی پریکٹس کیجئے۔ آسان طریقہ کار ہے کہ جمع بنانے کے لیے ہم اسم کے آخر میں واو نون اور یا نون بڑھا دیتے ہیں۔ تیسری اہم چیز ہم اسم کے بارے میں کہ اسم کے اہم نشانیاں کون کون سی، ہم اسم کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے؟ تو آسان طریقہ ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی آپ دیکھیں گے اگر آغاز میں الف لام ہے تو اس سے مراد اسم ہے، اگر اختتام میں تنوین ہے، یعنی قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے عربی میں 85% اسماء کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ تنوین سے کیا مراد ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی جس اسم کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 85% اسماء کے آخر میں تنوین آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری نشانی، جس اسم کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا موجود ہوں وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ تو بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، آپ نے سیکھ لیا۔ ہم اسی طرح آپ نے آج سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی تھی، اب مجھے یہ بتائیے الحمد میں اسم کون سا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اسم کہاں ہے؟ الحمد، کیونکہ آگے الف لام لگا ہوا ہے، العالمین کیونکہ آگے الف لام لگا ہوا ہے، آخر میں یا نون ہے۔ تو بہت سمپل ہے، آپ اسم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا صفحہ کھولے اور اس میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے علامات بتا دیے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اسماء تلاش کیجئے۔ اب ہم پریکٹس کریں گے گرامر کے، جس طرح ہم نے کل 6 اسماء سیکھے تھے، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن۔ آج ہم اس کے ساتھ ایک اسم لگا کے مزید پریکٹس جاری رکھیں گے، جس طرح ہم نے سیکھا مسلمون، مسلمان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ ابھی وہ لگا کے کرتے ہیں، میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا، جاگ جائیے، پریکٹس کیجئے TPI کے ساتھ، شوق اور دلچسپی اور احساس کے ساتھ۔ چلے جی، ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلمون، آپ مسلمان ہیں، انا مسلمون، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ الحمدللہ۔ دوبارہ کیجئے، ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلمون، آپ مسلمان ہیں، انا مسلمون، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ شاباش۔ اب میں عربی میں پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ دہرانا ہے۔ ہوا مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انا مسلمون، انتم مسلمون، نحن مسلمون، ہوا مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انا مسلمون، انتم مسلمون، نحن مسلمون۔ شاباش، بہت آسان ہے۔ اسی کے ساتھ آپ مزید بھی اپنی طرف سے کچھ الفاظ لگا کے، مشرک لگا لے، مومن لگا لے، اور اسی طرح صادق لگا لے، صالح لگا کر اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ الحمدللہ ہم نے گرامر کا پارٹ بھی سیکھ لیا۔ اب ہم نقطۂ تعلیم میں دیکھیں گے، کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انتہائی ہائی پروسیسر دیا ہے، انتہائی طاقتور دماغ سے نوازا ہے، یعنی ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم 60 برس کے بھی ہو جائے تو ہمارے دماغ کے 3% خلیے مرتے ہیں، باقی زندہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آج کے نقطۂ تعلیم میں ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سیکھیں گے، یعنی اس سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یعنی وہ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور عالم آدمی کے لیے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے بخشش مانگتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر۔ اور عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد کے اوپر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ الحمدللہ۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے میراث میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم کو چھوڑا ہے، اور جس نے اس علم کو لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔
ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. یعنی آپ سب اس کورس کو سیکھنے والے طلباء ہیں، یعنی آپ علم سیکھنے کے راستے پر گامزن ہیں. یہ حدیث آپ ہی کے بارے میں ہے. اگر آپ قرآن کریم سیکھتے ہوئے اٹکتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا دگنا اجر دے رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کورس کو سیکھنے کے دوران فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے بنیادی علم یعنی قرآن کریم، اسلام کی سب سے اہم کتاب یعنی اسلامک اسٹڈی کی سب سے اہم کتاب قرآن کریم سیکھنے کے لیے آپ کو ہمت دی ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، مینیجر ہیں، بزنس مین ہیں، سب کچھ ہیں، مگر ہمیں قرآنی تعلیم حاصل کرنے والے ایسے انجینئر نہیں ملے جو انجینئر بھی ہو ساتھ میں قرآن بھی جانتا ہو، جو ڈاکٹر بھی ہو ساتھ میں قرآنی علم بھی جانتا ہو. ہماری نظامی تعلیم کی بدترین ناکامی ہے کہ ہم انجینئر تو پیدا کرتے ہیں، ڈاکٹر تو پیدا کرتے ہیں، معاشرے کو بزنس مین تو مہیا کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ افراد میسر نہیں کر پا رہے. تو قرآن پڑھنا بہت آسان ہے. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن آپ کو سمجھنا نہیں آتا، تو ایک مثال سے سمجھیے، اگر آپ اخبار آپ ہاتھ میں پکڑ کر اخبار کو پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اس اخبار میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے، آپ ریڈنگ تو کر لیتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو آپ کو لوگ پاگل ہی کہیں گے. یار اخبار کی سمجھ نہیں ہے، ویسے ریڈنگ کرتا جا رہے ہیں. اخبار کس لیے دیکھتے ہیں لوگ؟ سمجھنے کے لیے کہ آج کے دن، کل کے دن میں کیا کیا بڑے واقعات ہوئے تھے میں سمجھ لوں، سمجھنے کے لیے اخبار پڑھتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. ثواب کی نفی میں نہیں کر رہا، ثواب آپ کو ملے گا، لیکن قرآن کا حق ہے کہ اسے سمجھا جائے. تذکر و تدبر یہ قرآن کا حق ہے، بنیادی حق ہے. قرآن کریم سمجھنے کی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت دینا ہوگا. تو پلان بنائیے، عمل کیجئے. اگر آپ پلان نہیں بناتے تو آپ ناکامی کا پلان تو بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بھوک کے وقت جب آپ کھانے کا بندوبست نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ بھوکے رہنے کا پلان بنا رہے ہیں. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا اور ہزار جتن کرے گا. ہم مصروفیت کا بہانہ بالکل نہیں بنائیں گے. ہم اس کلاس کو انشاءاللہ مسلسل جاری رکھیں گے. اس ویڈیو سے انشاءاللہ مسلسل استفادہ کرتے رہے ہوں گے. الحمدللہ. یاد رکھیں ہم نے اس سبق کے اختتام پر تقریباً 27 الفاظ سیکھ لیے. کل کے اور آج کے سبق کے دونوں ملا کر کتنے سیکھے؟ 27 الفاظ سیکھ لیے، جو قرآن کریم میں تقریباً 8638 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. قرآن کریم کے تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً قرآن کریم میں 78000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس 78000 الفاظ میں سے 8638 الفاظ سیکھ لیے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.